ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किताब रहमत कुरान मजीद से जो कलिमात सूरा बनी इसराइल से आपके सामने रखे हैं, उन पर कुछ वक्त के लिए आपकी तवज्जो चाहूँगा। अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए। इरशाद किया, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु। तेरे रब ने ये फैसला कर दिया है कि उसके अलावा किसी और की परस्तश नहीं होगी, किसी और की पूजा नहीं होगी। इबादतों का मुस्तहिक वही है, सजदा रेजियाँ उसी के हुजूर पेश की जाएंगी, बंदगी का सर उसी की चौखट पर रखा जाएगा। किसी और को चाहे वो कितना ही मोतबर और मुअज़्ज़ज़ क्यों ना हो, ये हक नहीं पहुँचता कि उसे सजदा किया जाए। सजदा सिर्फ अल्लाह ही के लिए है और वही सजदों और इबादतों का मुस्तहिक है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक सहाबी हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि मेरा ऊँट दीवाना हो गया। जब ऊँट दीवाना हो जाए तो बड़ा ख़तरनाक हो जाता है और सख्त नुकसान पहुँच जाता है। तो ऊँट दीवाना हो गया तो वो हुजूर के पास दौड़ा हुआ आया। सहाबा अपने सारे दुखों का मदावा हुजूर को जानते थे सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अमूमी तौर पे ऐसा नहीं होता। मेरे पास इस बस्ती से कभी कोई शख्स इसलिए नहीं आया कि मेरे बैल को ये मसला हो गया। उसे पता है कि ये दीनी मसाइल बताएगा, या किसी फैक्ट्री वाले ने अपनी मशीनरी की ख़राबी और फ़नी नुक्स को आके मेरे सामने बयान नहीं किया कि इसका हल बताइए। उसे पता है कि ये हल नहीं जानता। तो मुझे लोग मसाइल ही पूछते हैं, लेकिन सहाबा हुजूर को हर बात पूछते थे। वो समझते थे सारे दुखों का मदावा हुजूर है, सब मर्ज़ों का इलाज हुजूर की चौखट से मिलता है, हर परेशानी का हल इसी दहलीज से दस्तयाब होता है। तो कहा मेरा ऊँट दीवाना हो गया। तो आका करीम ने ये नहीं कहा कि ये मेरा मसला तो नहीं है। फरमाया चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मदीनतुल मुनव्वरा में आज भी वो कल्चर मौजूद है कि जो बाग होते हैं उनके गिर्द चार दीवारी होती है। उस ज़माने में भी था और आज भी। आप जाएं शहर हबीब में, अल्लाह आपको बार बार नसीब करे। जो गए हैं वो बार बार जाएं, जो नहीं गए वो जल्द जाएं और उड़ के मदीने चले जाएं। सच्ची बात है, जिसने मदीना नहीं देखा उसने कुछ भी नहीं देखा। जिन्हों वेख के अखियां ठर दियां ने, जिन्हों वेख के अखियां ठर दियां ने, जिन्हों वेख के ठरदा सीना है, रब्बा तेरी सारी खुदाई बिचों बस इको शहर मदीना। तो जो गए हैं उन्होंने देखा है, जो नहीं गए वो जल्द जाएं और वो अपनी आंखों से देखें कि आज भी वहाँ जो बागात हैं उनके गिर्द चार दीवारियां हैं। तो उस ज़माने में भी ऐसा था। तो फाटक बंद करके ऊँट को वहाँ बंद करके तो वो हुजूर के पास इसका हल पूछने आए थे। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलो मैं चलता हूँ। जब गए दरवाज़ा खोला तो हुजूर अंदर तशरीफ़ ले गए। तो वो ऊँट दूसरे कोने में था, दौड़ता हुआ हुजूर की जानिब आने लगा। सहाबा फरमाते हम डर गए कि ऊँट है और फिर है भी दीवाना, तो कहीं हुजूर को गज़न न पहुँचा दे। लेकिन वो जब करीब आया तो उसने अपनी पेशानी हुजूर के कदमों में रख दी। वो सजदा रेज हो गया। तो उसने हुजूर से कुछ बात की तो आका करीम ने उसके मालिक से कहा कि ये शिकायत करता है कि चारा कम देते हैं, बोझ ज़्यादा डालते हैं। अब इसमें बहुत सारे पहलू हैं बयान करने के, लेकिन जो मैं अपने मजमून की तरफ आपको लाना चाहता हूँ वो ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने जब वो ऊँट सजदा रेज हुआ तो सहाबा ने हुजूर की खिदमत में अर्ज़ की, नहनु अहक्कु
ان نسجد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوں. ہمارا زیادہ حق ہے. ایک اونٹ ہو کے بے زبان ہو کے وہ بھی سجدے کر رہا ہے تو ہم تو پھر آپ کے غلام ہیں. اعلی حضرت بولے سامنے وہ جلوائے نو بہار، سامنے وہ جلوائے نو بہار، سجدے کو ہے دل بے قرار، سجدے کو ہے دل بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے. تو بے قراری تو پیدا ہوئی. اللہ اکبر. تو کہا کہ حضور جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. تو آقا کریم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اگر میری شریعت میں سجدہ روا ہوتا، جائز ہوتا، تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے. سجدہ تعبدی، عبادت کا سجدہ تو کبھی بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہوا. پچھلی شریعتوں میں بھی کبھی جائز نہیں ہوا، تو حضور کی شریعت میں بھی جائز نہیں. وہ تو صرف اللہ کے لیے ہی کیا جاتا ہے. اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ تعبدی کیا جائے گا تو شرک ہوگا. یہاں سجدہ تعظیمی کی بات ہے. وہ پچھلی شریعتوں میں جائز رہا، ان کا تحیّد تھا. جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کا سجدہ ریز ہونا، یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، یہ سجدہ تحیّد تھا، تعظیمی سجدہ. تعظیم کے مختلف روپ ہوتے ہیں نا. یہ برٹش قانون ہے کہ سیلوٹ کرتے ہیں، یہ تعظیم ہے، تکریم ہے. ہمارے سندھ کے علاقے میں چلے جائیں تو وہ ہاتھ جوڑ کے سائیں کہہ کے محبت کا، عزت کا اظہار کرتے ہیں. ہمارے یہاں چلے جائیں سرائکی بیلٹ میں تو وہاں وہ پاؤں پہ ہاتھ رکھتے ہیں. تو مختلف ذرائع ہیں تعظیم کے. کہیں سیلوٹ کیا جاتا ہے، کہیں ہاتھ جوڑ کر کے، کہیں ٹخنوں پہ ہاتھ رکھ کے، کہیں جو ہے وہ عزت کے لیے اور ذرائع ہیں. تو تحیّد کا سجدہ تھا کسی زمانے میں. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے 11 بھائی اور ماں باپ نے سجدہ کیا. جو انہوں نے خواب دیکھا تھا اس کی تکمیل ہوئی، اور پھر کہا یا ابات ھذا تعویل رؤیا من قبل، میرے باپ یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے بہت پہلے دیکھا تھا. تو وہ تعظیمی سجدہ تھا، وہ تکریم تھی، وہ سیلوٹ تھا، اور مختلف زبانوں کے اندر ایسا ہوتا تھا. لیکن حضور کی شریعت میں تکریم کا یہ انداز ختم کر دیا گیا اور کہا اگر تکریم، عزت، تحیّد سجدے کی صورت کے اندر جائز ہوتا میری شریعت میں تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ ریزی کرے. تو یہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول کے لیے بھی جائز نہیں ہے. تحیّد کا سجدہ ماضی میں جائز تھا، لیکن اس شریعت میں سجدہ بھی جائز نہیں ہے. تحیّد کا سجدہ بھی جائز نہیں ہے. تعبد کا سجدہ تو کبھی بھی جائز نہیں رہا. تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ ریزی جائز نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اگر کوئی سجدہ تعبدی کرتا ہے عبادت کی نیت سے، کافر ہوگا، مشرک ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. لیکن اگر کوئی تعظیماً کسی کے آگے سجدہ کرتا ہے تو ہمارے علماء نے لکھا ہے من وجہ شرک ہے. چونکہ حرام ہے، کفر نہیں ہے، تو وہ کافر نہیں ہوگا. لیکن من وجہ شرک اس لیے ہے کہ کوئی تیسرا دیکھنے والا شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سجدہ کر رہا ہے، وہ سجدہ تعبدی کر رہا ہے. تو من وجہ شرک ہے، من کل الوجوہ شرک نہیں ہے. لیکن جو عبادت کی نیت سے سجدہ کیا جائے وہ من کل الوجوہ شرک ہے. اور تعظیم کے لیے سجدہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، سخت حرام ہے. لیکن وہ من وجہ شرک ہے، من کل الوجوہ شرک نہیں ہے. چونکہ اگر من کل الوجوہ اس کو شرک قرار دے دے تو پھر حضرت یعقوب سے شرک کا کیسے ان کی طرف نسبت کی جا سکتی ہے؟ فرشتے کیسے شرک کر سکتے ہیں؟ یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین ہونی چاہیے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ طے کر دیا ہے، یہ فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ ریزیاں نہیں ہوں گی. عبادت کا استحقاق اسی کو ہے، وہی مسجود ہے، وہی معبود ہے، اور وہی بندوں کا مقصود ہے. ایک تو یہ بات طے ہے. دوسری بات اس آیت کریمہ میں جو بیان فرمائی گئی وہ یہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہوگا. امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے اسی آیت کریمہ
پر گفتگو کی، اور دوسری آیت کریمہ انشکر لی ولی والدیک، اس پر کہ یہ کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی اور کو پوجو گے نہیں، اور متصل والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی گئی۔ تو فرماتے ہیں متصل ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین اللہ کی عبادت کا ذکر کرنے کے بعد کیوں ہے؟ تو فرمایا کہ انسان کے وجود کا سبب حقیقی ذات باری تعالی ہے، اور انسان کے وجود کا سبب مجازی والدین ہے۔ اس لیے سبب حقیقی کے حقوق کو بیان کرنے کے بعد متصل سبب مجازی کے حقوق کو بیان کیا، اور کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ بالخصوص جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین بہت زیادہ کی گئی، کیونکہ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں اور اولاد معاملات کو سنبھالنے لگتی ہے تو ان کے اختیارات جب سمٹنے لگتے ہیں تو سعادت مند اولاد سب کچھ سنبھالنے کے باوجود بھی اور سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لینے کے باوجود بھی والدین کو اس طرح حاکم بنائے رکھتے ہیں کہ کوئی بات ان کے پوچھے بغیر کرتے نہیں ہیں۔ لیکن جو اولادیں والدین کی حساسیت کو نہیں جانتی یا وہ ان کے حقوق کو نہیں پہچانتی تو وہ والدین کو اگنور کرنا شروع کر دیتی، اور والدین یوں سمجھتے ہیں کہ اب تو ہم عضو معطل ہو گئے، کسی کام کے نہیں رہے، ہماری اولاد ہم سے پوچھتی بھی نہیں، حالانکہ پوچھ لینے سے کوئی حرج نہیں تھا۔ ماں باپ ہی ایک ایسا وجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد میرے سے آگے نکلے، اور اپنی اولاد کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ماں باپ کی مثال اس درخت کی طرح ہے جو دھوپ اپنے بدن کے اوپر لیتا ہے اور پتوں میں جذب کرتا ہے اور نیچے بیٹھنے والوں کو چھاؤں فراہم کرتا ہے۔ پھل اس کے اوپر لگتا ہے، خود نہیں کھاتا، اوروں کے لیے پھل دیتا ہے۔ والدین جو کمائی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تگ و تاز کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، وہ اولاد کے لیے ہوتی ہے، اور اولاد جب سمجھدار ہو جائے اور جب وہ معاملات کو سنبھالنے لگ جائے تو اس کو چاہیے کہ والدین کو اگنور نہ کرے۔ اللہ کے محبوب کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ حضور میرا بیٹا مجھے اپنی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ تو آقا کریم نے اسے بلایا، کہا کہ تمہارا باپ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے عرض کی حضور یہ چیزیں خراب کر دیتا ہے، بڑھاپا ہو گیا تو چیزیں خراب کر دیتا ہے۔ تو حضور کی چشمان اقدس میں آنسو آ گئے، فرمایا ایک وقت تھا کہ اس کی چیزیں تو خراب کرتا تھا اور اس نے کبھی نہیں روکا تھا۔ تو حضور نے ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، انتا و مالو کا لے ابی کا، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، وہ جو چاہے کرے تو اس کو روک نہیں سکتا۔ لیکن اولادیں جب سمجھدار ہونے لگے تو وہ والدین کو دقیانوس سمجھتی، وہ والدین کو اولڈ فیشن سمجھ لیتی، وہ سمجھتی ہیں کہ یہ تو جدید دور کے تقاضوں کو جانتی نہیں، حالانکہ والدین نے چکی کی طرح زمانے کو پیسا ہوتا ہے اور حالات کے جبر کو سہا ہوتا ہے، اور تجربات کی چکی میں خود پسے ہوتے ہیں، اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ کیسے زندگی گزارنی ہے۔ ان کے تجربات اگرچہ وہ جدید دنیا کی اصطلاحات سے واقف نہ ہوں اور جدید زبانوں اور لہجوں سے آگاہ نہ ہوں، جدید فیشن انہیں نہ آتے ہوں، لیکن حالات کو کیسے گزارنا ہے یہ انہوں نے اپنے تجربات سے سیکھا ہوا ہوتا ہے، اور اولاد اگر ان کی اتباع کرتی ہے تو وہ سرخرو ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ گرم خون جب آتا ہے تو پھر وہ چاہتا یہ ہے کہ میں زیادہ سمجھدار ہوں، تو والدین کو وہ اگنور کرنے لگ جاتے ہیں، اور والدین جب اپنے اختیارات سمٹتے محسوس کرتے ہیں اور اولادوں کے اختیارات بڑھتے ہوئے محسوس کرتے ہیں تو ایک طرح سے وہ اندر سے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ ان کے لیے اذیت کا سامان ہے۔ تو اس لیے میرے رب نے انسانی نفسیات اور انسانی کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کتنی خوبصورت جو ہے وہ تاکید فرمائی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ان کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے، تمہارے رویے خوبصورت ہوں، بلکہ فرمایا تم نے ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنا۔ کلمہ تعفیف کیا ہے؟ اف بھی نہیں کہنا۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر، بدن پر، لباس پر، کسی جگہ پر
کوئی گرد کوئی ریزہ پڑا ہوا ہو تو آپ اس کو پھونک سے ایسے اڑاتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، تو اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو اف کہتے ہیں۔ تو کہا کہ اس قدر بھی ان کے سامنے تم اپنے معاملے کو پیش نہ کرو، والدین کے سامنے یوں محبت کا اظہار کرو۔ کلمہ تعفیف کے زمرے میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہر وہ رویہ جو ماں باپ کے لیے اذیت کا سبب ہو، ہر وہ کام جو والدین کے لیے اذیت کا سبب ہو، اس کو نہ کیا جائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے کہا بیٹا میری آرزو ہے کہ تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ تم میرے ساتھ کھانا نہیں لیتے ہو۔ تو عرض کی امی جان میں اس ڈر سے آپ کے ساتھ کھانا نہیں لیتا کہ کسی لقمے کی طرف آپ کی نظر بڑھ گئی ہو اور آپ کا ہاتھ ابھی نہیں بڑھا اور میں پہلے اس لقمے کو اٹھا لوں جس کی طرف آپ کی نگاہ سبقت لے گئی ہے، اور آپ ماں ہونے کی وجہ سے مجھے نہ روکیں۔ وہ ایک فلسفی کہتا ہے مجھے ماں کی محبت کا صحیح اندازہ اس دن ہوا جب سیب 4 تھے اور ہم 5 تھے۔ ماں نے کہا میں تو سیب پسند ہی نہیں کرتی، یہ ماؤں کے روپ ہوتے ہیں، یہ ماؤں کے پیار کا رنگ ہوتا ہے۔ تو کہا کوئی لقمہ اچھا ہو اور آپ کی نظر بڑھ گئی ہو لیکن میرا ہاتھ پہلے بڑھ جائے اور آپ اس وجہ سے کہ آپ ماں ہیں تو آپ جو ہے وہ اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں، تو میں اس ڈر سے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہی نہیں کھاتا۔ یہ کلمہ تعفیف ہے کہ ان کا اس طرح سے لحاظ رکھا جائے۔ علماء نے کلمہ تعفیف کے اندر یہ بات بھی لکھی ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں اور ارذل عمر کو پہنچ جائیں، جب عمر بڑھتی چلی جاتی ہے اور بچپنا لوٹنا شروع ہو جاتا ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا جب ہم کو لمبی عمر دیتے ہیں کسی کو تو اس کو بچپن کی طرف پھر پلٹا دیتے ہیں۔ دانت گر گئے، سخت اور ٹھوس غذا بچوں کی طرح اب پھر وہ نہیں لے سکتا، زبان میں لکنت پیدا ہو گئی، یاداشت کھونے لگی اور ہاتھوں پہ راشہ طاری ہو گیا، اب کوئی لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈالے گا، وہ ساری بچپنے کی چیزیں لوٹنے لگی۔ اسی طرح سکل سماعت کا مسئلہ بھی آ گیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہے، بول و براز چارپائی پہ ہے جس طرح بچپن میں ہوتا ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، ہم دوبارہ پلٹا لیتے ہیں اسی بچپنے کی طرف، دوبارہ اسی عمر میں آ جاتا ہے، اسی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ غور کرنے کی باتیں ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب جب دوبارہ وہ چارپائی پہ آ گیا تو جس طرح بچہ چارپائی پہ ہوتا ہے اور تھوڑا سا چلے بھی تو چارپائی کو پکڑ کے تھام کے چلتا ہے، ٹھوس غذائیں نہیں کھا پاتا، اعضاء اس کے کمزور ہوتے ہیں، مدمحل ہوتے ہیں، وہی حالت دوبارہ بوڑھے بزرگ کی ہو گئی، بوڑھی ماں کی ہو گئی، بوڑھے باپ کی ہو گئی۔ اب ان کو بھی نرم لقمے شوربے میں بھگو کے منہ میں ڈالنے پڑتے ہیں، منہ میں دانت نہیں ہے کہ چبا سکیں۔ اللہ اکبر، بار بار ایک چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، بچپنے والی ضد پلٹ آتی اور بولو براز بھی چارپائی پہ۔ اب بوڑھے ماں باپ کے خدمت گزار بچے ان کو اٹھاتے ہیں اور ان کو دھوتے ہیں اور پھر وہاں چارپائی پہ ڈالتے ہیں، لیکن اس تعفن سے، اس بدبو سے جو بول و براز کی وجہ سے پیدا ہوئی، اپنی ناک پہ کپڑا رکھ لیتے ہیں۔ تو بوڑھے ماں باپ حساسیت کی وجہ سے یہ سوچتے ہیں کہ میری اولاد اب مجھ سے نفرت کر رہی ہے، تو اف کے زمرے میں علماء نے لکھا ہے کہ بدبو سہ لو، ناک پہ کپڑا نہ رکھو، چونکہ ان کو اس کی بھی تکلیف نہ ہو۔ جب چھوٹے بچے کو ماں دھوتی ہے تو اس وقت کپڑا ناک پہ نہیں رکھتی، بدبو آ رہی ہوتی ہے، لیکن یہ ماں کا پیار ہوتا ہے۔ بوڑھا ہو جائے تو ان کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے، تو تعفیف کے زمرے میں لکھا گیا کہ ناک پہ کپڑا بھی نہ رکھے، بدبو سہ لے، تکلیف گوارا کر لے، لیکن ان کو اس کا احساس بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر، جب بچہ ہوتا ہے تو توتلی باتیں کرتا ہے، تو وہ باتیں ماں باپ کے لیے خوشی کا سبب ہوتی ہیں، سارے بہن بھائی خوش ہوتے ہیں، اس کی توتلی باتوں سے ایک تسکین ہوتی ہے ان کو۔ لیکن بوڑھا جب توتلی باتیں کرنے لگے، لہجہ ٹوٹا ہو جائے تو بعض کا بچے ہنستے ہیں۔ تو جس طرح توتلی باتوں کا لاڈ ماں باپ دیکھتے ہیں، بوڑھے کے توتلے لہجے کے بھی لاڈ دیکھے جائیں۔ یہ کلمہ تعفیف کے زمرے میں آتا ہے۔
تو کہا ان کے سامنے اف بھی نہ کہو اور ان کی تعظیم کرو، اپنے بازو سکیڑ دو۔ جو کہا گیا نا کہ اپنے بازو ان کے سامنے سکیڑ دو، یہ پرندہ جب اڑتا ہے فضا میں اڑان بھرتا ہے تو وہ بازو پھیلاتا ہے اور پھر ان کو جنبش کر کے آگے بڑھتا ہے، لیکن جب اس نے دوبارہ زمین پہ آنا ہے تو بازوؤں کو سکیڑنا شروع کر دیتا ہے۔ جب بازو سکیڑتا ہے تو وہ زمین پہ آ جاتا ہے۔ تو کہا والدین کے پاس جب آؤ تو بازو سکیڑ لو۔ مطلب کیا؟ تم مفتی شہر ہو، تم علامت الدہر ہو، تم ڈی سی ہو، تم ایس ایس پی ہو، تم منسٹر ہو، تم بہت کامیاب بڑے بزنس مین ہو، تم ڈاکٹر ہو، تم انجینئر ہو، زمانہ تمہاری باتیں سننے کے لیے ترستا ہے۔ دنیا کی دانشگاہوں میں تمہاری گفتگو موتیوں کی طرح لوگ جھولیوں میں ڈالتے ہیں، تمہیں پروٹوکول دیا جاتا ہے، عزت ہوتی ہے، تکریم ہوتی ہے، تمہارے نام کے نعرے لگتے ہیں، پھول پھینکے جاتے ہیں، تمہارے لیے ریڈ قالین بچھائے جاتے ہیں، دنیا تمہیں تکریم دیتی ہے، لیکن اڑو، عزت پاؤ، لیکن جب ماں کی گود میں آؤ پھر پر سمیٹ لو۔ اب ڈاکٹر بن کے نہ آنا، اب بزنس مین بن کے نہ آنا، اب مفتی شہر بن کے نہ آنا، اب علامت الدہر اور فہامت الزماں بن کے نہ آنا، اب بیٹا بن کے ماں کے قدموں میں آ کے بیٹھ۔ تو یہاں آؤ تو بازو سکیڑ کے آؤ اور باہر جاؤ تو بازو پھیلا لو۔ تو کہا ان کے سامنے اپنی بڑائی ظاہر نہ کرنا، بلکہ ان کے سامنے طفل مکتب بن جانا، طفل شیرخوار بن جانا، چھوٹے سے بچے بن جانا، ان کے لاڈ دیکھنا، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ باتیں کرنا۔ اللہ اکبر! یہ نہ سوچنا میں اتنا بڑا ڈاکٹر ہوں اور میں اس عنوان سے کتنے بڑے جو ہے وہ ضخیم اور علمی اور نکتہ رس دروس دیتا ہوں اور ان کے ٹوٹے ٹوٹے لہجوں پہ بات کرتا ہوں۔ یہی تو حسن ہے، یہی تو تمہارا جمال ہے، اس سے تمہارے والدین کو خوشی ہوتی ہے۔ ان کی عزت کرو، ان کی تکریم بجا لاؤ اور ان کی ضروریات کا خیال رکھو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اللہ اکبر! حضرت امام غزالی نے لکھا ہے اور لوگوں نے بھی لکھا کہ جو شخص اپنے والدین کے لیے روزانہ مغفرت کی دعا کرے، والدین زندہ ہوں تب بھی، فوت ہو گئے ہوں تب بھی، اس میں کبھی بھی ناغہ نہ کرے، روزانہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اللہ اکبر، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی۔ ساری زندگی تجربہ کر کے دیکھ، روزانہ ان کے لیے مغفرت کی اہتمام کے ساتھ دعا کیجئے، ساری زندگی ان کے رزق میں بے برکتی نہیں آئے گی، اللہ برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ علماء نے لکھا کہ ایک عمل ایسا ہے جس کا صلہ آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتا ہے، اور ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور کاٹنا پڑتی ہے۔ وہ نیک عمل ماں باپ کی خدمت ہے۔ نشان لگا لے اس شخص پہ جو ماں باپ کا خدمت گزار ہے، ساری زندگی اس کی پگڑی کا کلس نیچے ہوتے نہیں دیکھیں گے، اور اس شخص پہ بھی نشان لگا لے جو ماں باپ کا بے ادب ہے، ساری زندگی آپ اس کو رسوا ہوتے دیکھیں گے۔ تو اپنے ماں باپ کا ادب کریں گے تو دنیا میں بھی عزت پائیں گے، آخرت میں بھی عزت پائیں گے، آپ کے قلب کو بھی طمانینت، تسکین اور قرار نصیب رہے گا۔ اور اگر والدین کی اہانت کریں گے، ان کی بے ادبی کریں گے، آخرت کی سزا تو پڑی ہوئی ہے لیکن دنیا میں بھی ذلیل و رسوائی مقدر ہوگی، کبھی کسی موقع پہ بھی عزت نہیں پا سکیں گے جو اپنے ماں باپ کی تکریم نہیں کرتے۔ تو خوش نصیب وہ ہیں جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنے بازو سکیڑ کے رکھتے ہیں اور ان کے معاملات میں، ان کے طرز زندگی میں، ان کے انداز معاشرت میں خوش رہتے ہیں اور انہیں راحت، آسانی اور ان کے لیے محبتیں بچھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، رحمتیں پیدا کرتا ہے۔ اور جو والدین کو دقیانوس سمجھتے ہیں، والدین کو جو ہے وہ اولڈ فیشن سمجھ کے ان کو نظر انداز کرتے ہیں، حتیٰ کہ توہین تک اتراتے ہیں، یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ پچھلے ہفتے ہی ایک بوڑھے باپ نے مجھے بلایا اور اپنی اولاد کی کہانی سنائی، جس نے اس اولاد کے لیے اتنی محنت کر کے ان کو وہاں تک پہنچایا کہ آج وہ
दुनियावी तौर पे बहुत ऊंचे मुकाम पे पहुंचे, लेकिन उनको ये भी तकलीफ़ है कि अब वो वहाँ से नीचे लुढ़कना शुरू हो गए। उसका सबब ये कि वो अपने माँ बाप के बेअदब हैं। तो मेरा जी चाहा कि हर 2-3 माह के बाद वालदैन के हवाले से, हर 2-3 माह के बाद नमाज के हवाले से, हर 2-3 माह के बाद अखलाक के हवाले से, चूँकि इस वक्त हमारे अखलाकियात का जनाजा भी निकल रहा है, तो ये मज़ामीन बार बार हमें बयान करने चाहिए ताकि लोग इसकी समझ आएँ। तो वालदैन के हवाले से ज़रूर आप और मैं देखें कि हमसे कोई कोताही सरजद तो नहीं हो रही। और अगर वालदैन फौत हो गए हैं, इंतकाल कर गए हैं, तो आप कहें कि ये बातें हमने पहले सुनी होती तो बड़ा फ़ायदा होता। अब तो वालदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, तो अब हम उनकी खिदमत कैसे कर सकते हैं? उनके लिए दुआ करें, उनकी रूह भी आपसे राज़ी हो जाए। उनके लिए जुमअतुल मुबारक के दिन सूरा यासीन पढ़े जाके उनकी कब्र पे, तो उनकी भी मग़फ़रत हो जाएगी, आपकी भी मग़फ़रत हो जाएगी। ये वालदैन के साथ उसने सलूक का नतीजा है। तो वालदैन अल्लाह की रज़ा का सबब और ज़रिया। मेरे वालिद गिरामी जब किसी शख्स को तरीक़त में, तरीक़ा नक्शबंदिया में बैत करते थे, तो वो इस बात की ताकीद करते। और आज हमसे भी अगर कोई वाबस्ता होना चाहता है तो हम उसको ये ताकीद ज़रूर करते हैं कि अल्लाह की रज़ा वालदैन की रज़ा में छुपी है। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह राज़ी हो तो वालदैन को कभी भी नाराज़ ना होने देना। और दूसरी बात कि रिज़्क़ हलाल मुयस्सर नहीं है, हराम आपको मुयस्सर है तो कभी भी बातिन रोशन नहीं हो सकता। बातिन की रोशनी का सबब रिज़्क़ हलाल है। पाकीज़ा रिज़्क़ कमाओ, वालिदैन की रज़ा जोई हमेशा मलहूज़ रखो। ये तुम्हारे लिए दीन है। नवाफिल पढ़े जा रहे हैं, लेकिन माँ बाप को ज़रूरत है तो उनकी खिदमत नहीं कर रहे। अल्लाह को वो नवाफिल कबूल नहीं है। माँ के कदम दबाओ, बाप के पाँव चूमो, तो तुम्हारे नवाफिलों से बेहतर तुम्हें जब वो दुआ देंगे, अल्लाह अपनी रहमतें तुम्हारे ऊपर नाज़िल कर देगा। तो उनकी खिदमत करो। एक शख्स जहाद का इज़्न लेने के लिए हुजूर की खिदमत में आया, हुजूर मैं जिहाद पे जाना चाहता हूँ। कितनी बड़ी बात है, छठा रुकन है इस्लाम का। लेकिन आका करीम क्या बोलते हैं? अहय्युन वालिदा का, क्या तेरे वालिदैन जिंदा हैं? काला नाम, कहा जी हुजूर जिंदा हैं। काला फफी है मा फजाहिद, कहा जा उनकी खिदमत कर, यही तेरा जिहाद है। माँ बाप बीमार पड़े और बेटा जिहाद पे गया, अल्लाह के रसूल इसकी हौसला अफजाई नहीं की है। मैं एक दिन गुजर रहा था तो फजर की नमाज के बाद एक घर के सामने काफी लोग खड़े थे। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहने लगे कि फौतगी हो गई है। तो मैंने कहा कि उनका कोई बेटा नजर नहीं आ रहा। कहा तीनों बेटे तबलीग पे गए हुए हैं। मैंने कहा अच्छा, माँ की फिर अचानक तबीयत खराब हुई होगी, कोई हार्ट का मसला बन गया। कहा नहीं, माँ फालिज में मुब्तला थी। मैंने कहा फिर तो बहुत ज्यादती है कि माँ फालिज में मुब्तला और तीनों बेटे तबलीग पे गए हुए। माँ को जरूरत है और बेटा जाके पीर के दरबार पे बैठा है। गौसे आजम भी हैं तो फैज नहीं मिलेगा। पहला मुर्शिद माँ है। हजरत बायजीद कहते हैं मैंने माँ के आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा अम्मी तुझे राजी करूं या अल्लाह को राजी करूं? अपने हक माफ कर दे, अल्लाह को मैं राजी कर ले। माँ ने कहा जा पुत्र, मैंने अपने हक माफ किए। 12 साल जंगलों में घूमते रहे, 12 साल। कहा एक दिन मैं बुस्ताम के करीब से गुजर रहा था, मेरे दिल में आया चलते चलते माँ को सलाम ही कर जाऊं। रात का मौका था, दरवाजे पे दस्तक देने लगा तो ख्याल आया सारी जिंदगी माँ को सुख तो दिया नहीं, दुख क्यों देते हो? अब तो माँ बिस्तर में सोई होगी और सर्दियों की लंबी रात है। तो इसी ख्याल ने हाथ रोक दिए और मैं दरवाजे पे लग के बैठ गया। सारी रात इंतजार में काट दी। जब सहरी का वक्त हुआ, अंदर से जो नाली आती थी उस नाली से पानी आया। मैं समझ गया मेरी माँ तहज्जुद के लिए उठी है और ये वुजू का पानी है। मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई बेटा बायजीद ठहरो, अभी आई। माएं बेटों के दस्तक के अंदाज से भी जानती हैं ये किस बेटे के हाथों का लमस है। मैं बार्सिलोना के एयरपोर्ट पे था, तो वहाँ कोई अपना हम जुबान मिल जाए बैरूनी दुनिया में तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे लगा कि साथ वाले बेंच पे कोई माँ बोली बोल रहा है, तो मैं लुढ़क गया। तो वो इंडियन पंजाब के लोग थे। तो कहा कि ये हमारा दोस्त है, इसको हम अलविदा करने आए।
تو میں نے پوچھا کتنے عرصے بعد جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا 27 سال 3 ماہ بعد۔ تو مجھے دلچسپی پیدا ہوئی، تو میں نے کہا کہ اتنا عرصہ؟ کہا کہ بس وہ آیا تھا اور ایسا الجھا، کاغذات کا مسئلہ بن گیا، تو اب اللہ نے بہتری کیا تو اب جا رہا ہوں۔ جب آیا تھا عنفوان شباب تھا، اور اب تو بڑھاپا اتر ہے، اور بڑے حسرت بڑے انداز میں کہنے لگا پتہ نہیں میرے گھر والے اب مجھے پہچانتے بھی ہیں یا کہ نہیں۔ 27 سال 3 ماہ بعد جا رہا ہوں، پتہ نہیں میرے گھر والے اب مجھے پہچانتے بھی ہیں یا نہیں۔ میں نے کہا اور کوئی پہچانے یا نہ پہچانے، ماں قدموں کی آہٹ سے پہچان لے گی، یہ میرے پتر کے پیروں کی آواز لگتی ہے۔ بایزید بستامی کہتے ہیں 12 سال کے بعد دستک دی میں نے، ماں نے میری دستک کے انداز سے پہچان لیا یہ بایزید کے ہاتھوں کا لمس ہے۔ اندر سے آواز آئی بیٹا بایزید ٹھہرو ابھی آئی۔ کہا تھوڑی دیر کے بعد ماں دروازہ جب کھولا تو میری بکھری ہوئی حالت، پراگندہ صورت، پھٹے ہوئے کپڑے اور الجھی ہوئی صورت، تو ماں کی آنکھوں میں آنسو مڑ آئے اور ایسے ہاتھ بلند کر کے کہا اے اللہ میرا بیٹا بایزید تیری طلب میں نکلا تھا، تو نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں دیا۔ حضرت بایزید کہتے ہیں 12 سال جنگلوں کی خاک چھانتے ہوئے جو نہیں ملا تھا ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے مل گیا۔ میں کہا مالک میں تجھے کہاں ڈھونڈتا رہا، تو کہاں موجود ہے؟ جدھر ماں کی نگاہ ہوتی ہے وہی جگہ اللہ کی جلوہ گاہ ہو۔ تو والدین کی خدمت کریں گے تو سرخرو ہوں گے، ماں باپ کی بے ادبی کریں گے تو کبھی بھی آپ سرخرو نہیں ہوں گے۔